अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 28 मई 2025। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि जो कि सदर प्यूटन हैं, रूस के सदर, उनके ऊपर जान का हमला हुआ है, उनके ऊपर अटैक किया गया है उनको जान से मारने के लिए। तो ये इनके ऊपर जो अटैक है वो 21वीं दफ़ा हुआ है और ये बड़ा ख़तरनाक हमला था। और अगर प्यूटन को कुछ हो जाता तो फिर तीसरी आलमी जंग की जो थी वो शुरुआत हो जानी थी, हालात ज़्यादा ख़राब हो जाने थे। लेकिन वो बाल-बाल बचे हैं इस अटैक से। तो कोई बराबर लगा हुआ है इनका मर्डर करने के लिए। तो फिर उसके बाद एक और इंटरनेशनल न्यूज़ में है कि आपको पता ही है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है और चीन ने ब्रह्मपुत्रा का पानी भी रोकने के लिए तैयार है। चीन ने भी कह दिया है कि अगर वो पानी नहीं खोलेगा तो मैं ब्रह्मपुत्रा, एक डैम है इनका, दरिया है चाइना से जो गुजर रहा है, वो उसका मैं पानी बंद कर दूंगा। और ये इंडिया के लिए बड़ी खतरे की बात है कि अगर वो पानी वहां से वो बंद कर देता है, क्योंकि जिसने पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना ने एक्चुअली पाकिस्तान में सी पैक के सिलसिले में काफ़ी सरमायाकारी की है, जो कि अरबों रुपए के हिसाब से है उसकी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान में। तो अगर उसका भी नुकसान हो जाता है इस तरह, तो चाइना ने कहा है कि अगर इंडिया पानी नहीं खोलेगा तो मैं ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है इस दरिया का इंडिया के लिए बंद कर दूंगा। तो अब इंडिया को इस बात की प्रॉब्लम पड़ी हुई है और उसने बहुत ज्यादा सरमायाकारी करने की वजह से चीन जो है वो बाकायदा पाकिस्तान की तरफ ख्याल कर रहा है और उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान का हर सूरत जो है वो मैं दिफा करूंगा, इवन कि उसकी सरहदों का भी दिफा करूंगा। ये चाइना ने कहा है, जिसकी कि इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो कहता है मैं इसकी जो है वो दिफा करूँगा इसकी सरहदों का भी। तो इसका मतलब कि चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है और उधर से इंडिया का साथ जो है वो इसराइल दे रहा है, ये सबको ही पता। और वो इवन के सारा उसको पहुँचा रहा है, असला वगैरह सारा कुछ दे रहा है। अब अगर चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद करता है, क्योंकि भारत का जो है 30% फ्रेश पानी जो है वो ब्रह्मपुत्रा दरिया से आ रहा है और 44% हाइड्रो पावर जो है वो वहां से उसको मिल रही है। तो इस तरह इंडिया का जो है वो बिल्कुल ही उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर चाइना ये स्टेप लेता है, क्योंकि उसने भी तो मुआहदा ताज तोड़ा है। फिर चीन ने पाकिस्तान की हिफाजत का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं इसकी दिफाई सरहदों का ऐलान करूँ, हिफाजत करूँगा। इस खबर से इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है और वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा है कि क्या करना चाहिए। पाकिस्तान का साथ जो है वो चाइना, और चाइना एक आपको पता ही है कि एक सुपर पावर उभर रही है और बहुत तरक्की कर रहा है चाइना। तो ये साथ देने के लिए हर लिहाज से तैयार है, इवन के फाइनेंशियली भी, हथियार वाइज भी, असला वाइज भी। तो इसके बाद फिर उसके बाद अमेरिका की जो खामोशी है इंडिया के लिए, वो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। और इन अमेरिका जो है वो भी भारत को पसंद नहीं कर रहा। F-16 के जो दावे थे उसके, वो भी, उसकी भी तरदीद अमेरिका ने कर दी है कि ट्रम्प की गैर मुतवक्का पॉलिसी जो है वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। और उसको मोदी को अपने हाथों ही जो है वो नुकसान हो रहा है, जो कि वो बयाना दे बैठा है, इवन के वो ट्रम्प के भी अगेंस्ट। और ट्रम्प की जो भारत की दुश्मनी कह लें या माशी दुश्मनी बेसिकली कह लें, सियासी तो नहीं, क्योंकि उसने एप्पल और सैमसंग को भी मना कर दिया है कि वहां पर जो है टेक्नोलॉजी नहीं लेके जानी, वहां पर फैक्ट्रीज नहीं लगानी और वहां पर आईटी भी सारी चली जाएगी इस तरह। और ये अमेरिका को नुकसान होगा और जिसने भी ये अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी और एप्पल के टेलीफोन बनाने, वो सब अमेरिका में ही काम शुरू करे। तो इससे इसकी माशी जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है और इससे इसकी तिजारत में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसने उनका टैरिफ भी आपको पता है हाई कर दिया हुआ है। तो
اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ نیوز میں مالٹا ایک چھوٹی سی کنٹری ہے دنیا میں، اس کا جو ہے وہ رقبہ کہہ لیں یا اس کا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، اور اس نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکچولی یہ مالٹا کنٹری جو ہے اس نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ اپریل میں یو این او میں اس نے تسلیم کرنے کے لیے اس کی سیکیورٹی کونسل میں مکمل رکنیت کا اظہار کیا تھا، اور اس نے ووٹ دیا تھا، ایون کہ ووٹ بھی دیا تھا، اور اس نے اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب چائنا کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ چائنا اور روس مل کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ چاند پر تشریف لے کے جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ 2036 تک انہوں نے ایک جوہری نیوکلیر پلانٹ لگانے کا کیا ہے کہ تحقیقی اس کا مرکز کی جو تعمیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2036 تک ہم اس کی مکمل کر لیں گے چاند پر۔ اور یہ space.com کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیوکلیر کی جو بھی ان کی ری ایکٹر ہے، اس کو چین اور روس کی جانب سے مشترکہ طور پر اس منصوبے کو چاند پر لے کے جائیں گے، جو کہ بجلی بھی وہاں پر فراہم کرے گا۔ تو ابھی پاکستان کی لگتا ہے دنیا کی زمین کم پڑ گئی تھی، جو کہ اب چاند پر بھی بجلی ہوگی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں تو بجلی کمپلیٹلی آتی نہیں ہے اور ملتی نہیں ہے لوگوں کو، لیکن اب جو بجلی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل چاند پر بھی ہوگی۔ تو چاند کی تو اپنی بھی روشنی تھی، تو اب یہ زیادہ ہو جائے گی۔ پھر اب آپ کو کل بھی میں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی کلپ کے، فرانس کے صدر کو ان کی بیوی نے تھوڑی سی ان کے فیس پہ مار کٹائی کی تھی، تائیوان گئے تھے، تو اب انہوں نے تائیوان کے بعد سنگاپور اور انڈونیشیا کا بھی انہوں نے وزٹ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر واپس آئیں گے، اور وہ اپنی جو اکنامیکل ان کے منصوبے ان کے سلسلے میں بات کریں گے۔ تو ویسے وہ جہاز سے اترتے وقت انہوں نے مار کھائی ہے، لیکن باہر آ کر وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں اور اتنے سارے وزٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اکنامیکل اپنی کنٹری کی سیف سائٹ کے لیے وہ اپنے منصوبوں کے سلسلے میں نکلے اور اسی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایرانی جو پتہ ہی ہے کہ ایران کا اور ٹرمپ کا جو مسئلہ چل رہا تھا نیوکلیر پاور کے سلسلے میں، تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری پازیٹیو بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر پہنچ جائے گی، لیکن ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اگر اس نے تل ابیب پر حملہ کیا تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے، بیان دیا ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ انڈیا نے جنگی تیاریوں کے لیے اسلحہ جو ہے وہ خریدنے کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ تیز کر دیا ہے، اور انڈیا نے روس، امریکہ اور فرانس سے فوری طور پر جنگی ہتھیار لینے کے لیے اس نے سودے بازی کر رہا ہے، سودے طے کر رہا ہے اپنے ان کے ساتھ، اور فوج کے لیے بھی وہ جدید ٹینک اور لڑاکا طیارے، اور پھر اس کے بعد اینٹی میزائل سسٹم، یہ ساری اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فوری طور پر منگوانے کے لیے انڈیا نے کہا ہے۔ اور یہ انڈیا اپنی میں آپ کو ڈیلی ہی بتا رہی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ مکمل اپنی تیاریوں میں مصروف ہے، اور جیسے ہی اس کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی وہ ڈیفینیٹلی پاکستان پر اٹیک کرے گا۔ تو انڈیا نے ایک اور بھی کام کیا کہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے اس نے 10 نئے ڈیم کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہر لحاظ سے تیاری کر رہا ہے اور اپنے ڈیم بھی مکمل کر رہا ہے اور نئے بنا رہا ہے 10 ڈیم۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے اور حیرانگی کی بات بھی ہے بڑی، کہ پاکستان نے ابھی تک کسی ڈیم کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ پاکستان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی نہ ملا تو فصلوں کا اور ساری ایگریکلچر پلاٹس کا کیا بنے گا۔ یہ کوئی ابھی وہاں کا جو کہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان تو نہیں، فیک بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی، تو ان کو اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ جتنی بھی سیٹوں پر اہم پر بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن تو کسی اور نے جیتا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی، اور بیٹھے کوئی اور ہوئے ہیں،
یہ لوگوں نے نا ایک وہ ان سیٹوں کو ایک جگہ بنائی ہوئی ہے پیسے کمانے کا طریقہ، کیونکہ اس سے بہتر ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملے گی اپنی ارننگ کے لیے، اور ارننگ بھی انہوں نے اربوں میں کرنی ہوتی ہے پاکستان کا، تو اس لیے ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی ڈیم بنائے، اور انڈیا نے ساتھ ہی اعلان کر دیا، اب یہ دیکھیں اب بھی معاہدہ طاس اس نے توڑا ہے اور جنگ کی، اور اس کے بعد 10 نئے ڈیم بنا رہے ہیں، تو حالانکہ ضرورت پاکستان کو ہے زیادہ پانی کی نا۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں ایک کچے کے جو ڈاکو ہیں، کبھی پکے کے ڈاکو کبھی کچے کے ڈاکو، تو ابھی آپ کو کچے کے یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کچے کا ڈاکو ہے، یہ بازار میں مارکیٹ میں شاپنگ کر رہا تھا، اپنی کوئی گروسری وغیرہ چیزیں خرید رہا تھا، اس نے 3 سال پہلے ایک شہری کو اغوا کیا تھا، اس شہری نے اس کو وہاں پر شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے مارکیٹ میں، تو اس نے پہچان لیا، اس نے شوٹ ڈالا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی کہ پکے کے ڈاکو آ گئی، یعنی کہ پولیس آ گئی وہاں کی، پھر اس کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کو پولیس والے جو تھے وہ لے گئے، اور اس طرح جو تھا وہ کچے کے ڈاکو کی آپ کو یہ پکچر دکھائی گئی ہے۔ اب نیکسٹ نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے بائی فورس جو ہے وہ اندر رکھا ہوا ہے، حالانکہ کوئی بنتا نہیں ہے سلسلہ کہ ان کو انہوں نے قید میں رکھا، ایون کہ بشرا بی بی کو بھی، اور یاسمین رائشہ صاحبہ، اور شاہ محمود صاحب، سارے اور بھی دیگر کافی سارے افراد ہیں پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب پر ایک اتنی زیادہ گرمی میں دیکھا جائے تو کس قدر سیل، چھوٹا سا سیل ہے جس پہ ظلم ہے، اور کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی پوری رات لائٹ نہیں آتی ہے، اور اس طرح کر کے ان کو وہ رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، وہ بھی ایک بہت ہی جیسے آنےسٹ اور ایماندار انسان ہے، جو کہ دنیا میں کبھی کبھی ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کی آپ کو میں ابھی ان کی پکچر دکھا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں کسی صورت بھی کسی ڈیل پر نہیں آؤں گا، تو یہ آپ ان کی پکچر دیکھیے اور ساتھ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پکچر، اور یہ دیکھیں یہ ایک بہادر انسان ہے، اور کس قدر تکلیف میں ہے، اتنی سخت گرمی میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اور ان کو کیا کہاں پر کس چھوٹے سے سیل میں رکھا ہوا، اور کسی ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور جب نواز شریف صاحب کو رکھا تھا، خیر وہ تو ان کا سیل بھی ایسا نہیں تھا، وہ تو ایک بہت شاندار جگہ پر تھے قید، اور وہ بھی پائے اور چیزیں اس طرح کی کھا رہے تھے، پائے اور سریے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چاہے کسی بھی طرح سے آپ اس کے سی میں رکھیں، ڈی میں، کسی بھی کلاس میں رکھیں، لیکن وہ جو ہے عمران خان صاحب نہ ہار مانیں گے اور نہ ڈیل کریں گے، اور وہ کوئی بھی ایسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کی پکچر کو، انہوں نے کہا میں اپنے ملک کے وقار کے اوپر کسی قسم کی میں سودا بازی نہیں کروں گا، اور نہ اپنے عوام کی حقیقی آزادی پر کوئی سودا بازی کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ 2 ٹوک پیغام دیا ہے اپنے وکیلوں کو، کہ وکیلوں کے ذریعے قوم کو بتا دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بھائی کو کیوں اندر زبردستی بند رکھا ہوا ہے، جو بات چیت کرنی ہے آپ ہم سے بیٹھ کے سامنے بات کریں، ہم بتائیں گے، اور آپ بھی بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کیوں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور واقعی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو زبردستی اس طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا کہ آپ نے میرے بھائی کو زبردستی کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ بتائیے، اور واقعی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو بات کرنی ہے سامنے بیٹھ کے کریں، پوری قوم دیکھ رہی، پوری قوم سنے گی، لیکن یہ تو ان لوگوں نے جیسے پرسنل دشمنیوں کے تحت ان کو بند کیا، کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو ان کو پتا ہے کہ ہم سارے چور ہیں، ہم پھر کہاں جائیں گے، اصل بات یہ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بھی ابھی کلپ دکھاتی ہوں کہ علی احمد قرز صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے، تو پھر اس کے سلسلے میں بات کرتی ہوں، تو آپ یہ اب دیکھیے۔
اتنا بہادر آدمی برے صغیر پاک ان کے ملک پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے. اس 25 کروڑ سے پہلے 25 کروڑ لوگ مر گئے ہوں. اتنا بہادر آدمی پیدا نہیں ہوا, اتنا ایماندار آدمی پیدا نہیں ہوا, اور اتنا بیوقوف آدمی پیدا نہیں. پاکستان کی ہسٹری کا وہ سب سے بڑا آدمی. اس بندے نے کرکٹ میں ہاتھ ڈالا, وہ ٹاپ پہ گیا. اس بندے نے سیاست میں ہاتھ ڈالا, خود پارٹی بنائی, خود پارٹی بنا کے وہ وزیر اعظم بنا. اس بندے نے چیریٹی میں ہاتھ ڈالا, اس نے ہاسپٹل بنا کے آپ کو دکھا دی. اس نے نمل یونیورسٹی بنا کے آپ کو دکھا دی. بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا. جمائما گولڈ سمتھ کے ساتھ اس نے شادی کی, اور یہ بھی کارنامہ نہیں کہ شادی کی, وہ بندہ اس کو لے کے آیا, اس نے اپنے رنگ میں آ کے اس کو رنگا, یہ نہیں کہ اس کے رنگ میں رنگا گیا, ادھر لے کے آیا, یہاں پہ رکھا, ساری پرکشش مراد انہوں نے دینے کی کوشش کی, وہ بندہ نہیں گیا. میں تو اس کے بارے میں میری رائے یہ کہ ملک نہیں چلا سکتا, کیونکہ ملک میں 90% لوگ بے ایمان ہیں. جب اس کی بات لوگ کیا کریں گے, لوگ سوچا کریں گے کہ یار اتنا بہادر آدمی اس دھرتی پر پیدا ہوا, اتنا بڑا آدمی اس دھرتی پر پیدا ہوا, آپ کے پاس وہ بندے, اس کو آپ نے یوز کرنا تھا. عمران خان کے مقابلے پہ جو سیاستدان ہے نا آپ کے, یہ پونے ساری پرکشش مراد انہوں نے دینے کی کوشش کی, وہ بندہ نہیں گیا. میں تو اس کے بارے میں میری رائے یہ کہ ملک نہیں چلا سکتا, کیونکہ ملک میں 90% لوگ بے ایمان ہیں. جب اس کی بات لوگ کیا کریں گے, لوگ سوچا کریں گے کہ یار اتنا بہادر آدمی اس دھرتی پر پیدا ہوا, اتنا بڑا آدمی اس دھرتی پر پیدا ہوا, آپ کے پاس وہ بندے, اس کو آپ نے یوز کرنا تھا. عمران خان کے مقابلے پہ جو سیاستدان ہے نا آپ کے, یہ پونے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے قد ہی نہیں ہے. کیا نواز شریف, شہباز شریف, فضل الرحمان, آصف زرداری, ان کا آپ تقابلی جزا لیں گے عمران خان کے ساتھ؟ بھائی وہ بہت بیوقوف ہو سکتا ہے, وہ پاگل ہو سکتا ہے, لیکن نہ وہ بے ایمان ہو سکتا ہے اور نہ وہ بزدل ہو سکتا ہے. وہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. مینوں اتھوں دیو اجازت. جی ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح کا بیان دیا عمران خان صاحب کے بارے میں. اب تو میرا خیال سے میرا بھی بولنا بیکار ہے, کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اور سارے سچے اور کھرے استعمال کیے ہیں. تو عمران خان صاحب کی شان اور شوکت اور سچائی کو کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں جھٹلا سکتا. اللہ پاک عزت دینے والا, اور اللہ پاک اسی کو عزت دیتا ہے جو حق اور سچ پر چل رہا ہو. خیر اینی وے, اب ہم نیکسٹ نیوز پر آتے ہیں. نیکسٹ نیوز میں ایسا ہے کہ پاکستان میں جو ساہیوال کا علاقہ ہے, اور اس علاقے میں لوگوں نے اپنے زیور جو تھے وہ رکھے تھے بینک میں, لاکر میں جس طرح رکھے جاتے ہیں, اور اس کے عوض انہوں نے, کچھ لوگوں نے قرض لیا تھا بینک سے. یہ بھی ہے کہ اگر آپ سونا رکھیں اور اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ چاہیے تو وہ بھی بینک دیتا ہے. تو جب وہ لوگ اپنے نکلوانے گئے گولڈ کو, تو وہ وہاں سے پھر نقلی گولڈ ان کو ملا لاکر میں سے. یعنی کہ انہوں نے اصلی رکھا تھا اور نکالا جب تو وہ نقلی نکلا. اب آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ بینک والوں نے ہیر پھیر کی ہے, حکومت نے کی ہے, یا عملے نے, ان کے جو ورکرز ہیں ان لوگوں نے کی ہے, کس نے کی ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کی چابی تو ایک وہاں پر ان کے پاس بھی ہوتی ہے اور ایک کسٹمر کو دی جاتی ہے. تو لوگ جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ دھیان سے اپنے لاکروں میں زیور رکھیں. آج کل پاکستان میں ہر جگہ چوری چکاری یہ طرح کے کام ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی بندہ ہی نہیں وہاں پر صحیح بیٹھا ہوا. ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں. تو ان کی زبانی بھی آپ نے سن لی ہے. تو اس طرح کے بینکس میں کام ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سا اپنا خیال رکھیے گا زیور کا, چیزوں کا نا. تو جی میرا چینل ہے 7RYK, اور میں ہر دفعہ آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ اس کو سبسکرائب کریں, اور جہاں پر بیل ہے وہاں پر اس کو ضرور ٹچ کریں, اور آگے بھی شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.